तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद करता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 92 ज़बूर, 93 ज़बूर और 94 ज़बूर का मुताला करेंगे। पिछली किस्त में हमने ज़बूर 91 का मुताला किया था, जिसमें हमने जाना कि इस ज़बूर में मसीह के कामयाब काम का ज़िक्र हुआ। इसके बरक्स ज़बूर 90 में कौम की नाकामी का ज़िक्र हुआ जो उनको बियाबान में मिली। लेकिन आज हम ज़बूर 92 से मुताले का आगाज़ करेंगे और ज़बूर 92 का उन्वान है सब्बत के दिन के लिए गीत। आज हम भाई यूसुफ के साथ इसके मुताले का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आज की किस्त में हम ज़बूर 92, 93 और 94 का मुताला करेंगे। जैसा कि ज़बूर 92 का उन्वान है मज़मूर सब्बत के दिन के लिए गीत। सब्बत के दिन के क्या मानी है? सब्बत एक इब्रानी लफ्ज़ है। ये इब्रानी लफ्ज़ भी है और ये हफ्ते के एक दिन को कहते हैं, पर मैं कहूँगा इसके असल मानी है आराम। इसलिए कि खुदा ने 6 दिन आसमान और ज़मीन को बनाया और 7वें दिन आराम किया, सो इस दिन को सब्बत यानी के आराम का दिन कहते हैं। सो मैं कहूँगा कि इस ज़बूर में आराम की बात हुई, क्योंकि यहाँ पर एक वादा है और यहाँ पर ये लिखा है कि मुक़द्दसीन और ज़मीन के सब आराम पाएंगे। खुदा ने आराम किया और इब्रानियों 4 बाब के मुताबिक जहाँ लिखा है, जब आसमान और ज़मीन का मकसद तकमील को पहुँचे तो खुदा आराम करेगा। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि इस ज़बूर में इखलाकी और रूहानी, नबूती और तदबीर के लिहाज से इस खुशी के वक्त पर बात हुई जब खुदा और इंसान आराम पाएंगे। क्या आराम के मानी थकान का खात्मा है, जैसे कोई थका हुआ शख्स आराम करे, या इसके मानी मुख्तलिफ हैं? देखें भाई, हम ये कहते हैं कि खुदा ने 7वें दिन आराम किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो थक गया और उसने आराम किया, बल्कि जब उसने अपना सारा काम पूरा कर लिया और जो कुछ उसने बनाया तो देखा और कहा कि अच्छा है, तो आराम किया। कोई आराम करे, मसलन जैसे माँ कहती है कि बेटी की शादी तक मैं आराम नहीं करूंगी, तो वो किस बात से थक जाती है? यहाँ पर आराम यानी उसके एहसासात तसल्ली बख्श हों, मसलन कि उसके बच्चे वहां पर पहुंच गए हैं जहां वो अपने बच्चे को देखना चाहती है। हासिल करना और इत्मीनान का एहसास होना, जैसे कोई मुसव्विर अपनी तस्वीर मुकम्मल करके आराम महसूस करता है। बिल्कुल। मैं चंद आयत पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। क्या ही भला है खुदा उनका शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना, ए हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज़ के साथ, क्योंकि ए खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ए खुदावंद तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हैवान खसलत नहीं जानता और अहमक उसको नहीं समझता है। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकार फूलते फलते हैं, तो ये इसीलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हों। लेकिन तू ऐ खुदावन अब्दुल आबाद बुलंद है, क्योंकि देख ऐ खुदावन देख तेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे, सब बदकार परागंदा कर दिए जाएंगे। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानंद बुलंद किया है, मुझ पर ताज़ा तेल मला गया है। मेरी आँख से मेरे दुश्मनों को देख लिया, मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया है। भाई यूसुफ, इन आयात पर मैं आपकी राय चाहता हूँ।
اس نے ایک اچھی بات سے یہاں پر شروع کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا ہی بھلا ہے، کیا بھلا ہے، کیا ہی بھلا ہے خدا کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا۔ دراصل خداوند کے نام کی تعریف کرنا اور شکر گزاری کرنا اور اس کو مبارک کہنا ایک بہت ہی اچھی عادت ہے۔ ایسا کہنا بہت اچھا ہے۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا، مطلب کہ جب رات ہو تو سارے دن میں خداوند کے کاموں اور اس کی وفاداری کو یاد کر کے اس کا شکر کرنا۔ میں اپنے دن کا آغاز اس کی شفقت کو یاد کر کے کرتا ہوں اور مانگتا ہوں کہ اس کی شفقت دن بھر میرے ساتھ ساتھ رہے۔ صبح کو اس کی شفقت اور رات کو اس کی وفاداری کا اظہار کرنا میں کہوں گا کہ اچھی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا کے کاموں اور دنیا کی تخلیق کا ذکر ہوا، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا، میں تیری سنت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اور پھر لکھا ہے لیکن حیوان حسلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا، جو انسان خدا کے کاموں کی تعریف نہیں کرتا اور تخلیق میں خدا کے نقش کو نہیں پہچانتا، جو یہی سوچتا ہے کہ سب اپنے آپ بنا یعنی کہ خود سے بنا، اس کو ان سب میں خدا کا ہاتھ، حکمت، عظمت دکھائی نہیں دیتی۔ زبور نویس نے اس کو حیوان حسلت اور احمق کہا۔ احمق اور حیوان خصلت کے مقابلے میں اس نے 12ویں آیت میں صادق کی بات کی اور اس کی تفصیل بیان کی۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں صادق شخص کی دیکھیں بھائی، خصوصیات میں بتائیں۔ یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ ایک موازنہ ہے۔ 7ویں آیت میں اس نے کہا کہ شریر گھاس کی مانند اگتے ہیں اور سب بدکار پھلتے اور پھولتے ہیں۔ اس کے برعکس صادق گھاس کی طرح نہیں کہ پھلیں اور پھولیں اور پھر غائب ہو جائیں، جبکہ صادق کھجور کے درخت کی مانند سر بلند ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ اور کھجور کا درخت فتح اور لبنان کا درخت جلال کی ایک واضح علامت ہے۔ ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کھجور کے درخت کی جڑیں لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے یہ درخت ریگستان میں پایا جاتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ لبنان کا درخت بھی ایسا ہی ہے، جبکہ اس کے برعکس گھاس کی جڑیں سطحی ہوتی شریر ہیں۔ کیا؟ وہ کٹ جاتے ہیں۔ کٹ جاتی ہے، اسی لیے شریر گھاس کی مانند ہے جو کہ کاٹ ڈالا جاتا ہے، صادق خداوند میں قائم ہے۔ یہاں پر ان کو کھجور کے درخت کہا۔ وہ کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا اور لبنان کے درخت کی مانند بڑھے گا۔ یاد کریں کہ دانیال کے تمام دشمن جو تھے وہ سب کے سب گھاس کی مانند تھے، وہ تباہ ہوئے اور انہیں شیروں کی ماند میں پھینک دیا گیا، جبکہ دانیال کو عزت ملی کیونکہ وہ درخت کی مانند تھا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، پھر 13ویں آیت ہے، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ اس میں بڑھاپے میں پھل لانے کی بات کی گئی ہے۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں بتائیے کہ بڑھاپے میں صادق کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ اس نے بڑھاپے یا بزرگی سے شروع نہیں کیا، اور میں کہوں گا کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں آیت میں 3 مرحلے ہیں۔ 13ویں آیت میں وہ لگائے گئے، اور لگایا جانا دراصل شروعات ہے، اور میں کہوں گا یہ بچپن کا ذکر ہے جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں۔ ان پر پھولوں کا آنا، سرسبز رہنا اگلا مرحلہ ہے، اور اس میں جوانی کا ذکر ہوا ہے۔ پھول لگنے کا وقت، یا اس کو ہم بالغ ہوئے یا جوانی کا دور کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے خداوند کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے۔ اس کے بعد پھل لانے کی بات ہے، اور یہ بڑھاپے کا دور ہے، اور میں کہوں گا یہ شاندار ہے کہ صادق اپنے بڑھاپے میں بھی، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوگا، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے۔ آخر کیوں اور کس طرح وہ پھل لاتے ہیں؟ یہ اظہار کرتے ہیں کہ خداوند بھلا ہے۔ جب ہم کسی بزرگ آدمی یا بوڑھی عورت کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ خدا کے کاموں کا اور اس کی وفاداری کے متعلق اپنے تجربے کا واضح اور کھل کر بیان کرتے ہیں، اور ان کے الفاظ خوبصورت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ یعقوب، موسیٰ اور پھر داؤد کے الفاظ تھے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے اور وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے تاکہ واضح کریں کہ خدا راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ کچھ وفادار مقدسین خدا کے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 90 برس سے زیادہ ہے، وہ بیماری کی وجہ سے سب بھول چکے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے نام بھی یاد نہیں، لیکن جب ان سے خداوند کا پوچھیں تو وہ خداوند کی شفقت اور بائبل کے صحیح۔ حوالہ جات کی بات کرتے ہیں۔ یقیناً وہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو وہ
बुढ़ापे में भी फल लाते हैं। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। क्या आप चाहते हैं कि आज आप कुछ अच्छा करें? क्या आप चाहते हैं कि अच्छी सिमत की जानिब जाएं? लिहाजा आप जहां भी हैं खुदावंद का शुक्र करें, उसके अजीम नाम की तारीफ करें और उसके जलाल का शुक्र करें। आपको चाहिए कि सुबह सवेरे उसका शुक्र करें और रात को भी उसका शुक्र करें। उसकी मोहब्बत, नरमी और वफादारी का शुक्र करें कि उसने दिन भर आपकी हिफाजत की और पूरा दिन आपको महफूज रखा। हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए ज़बूर 92, ज़बूर 93 और 94 के मुताले को जारी रखते हैं। जी, सवाल कीजिए। 10वीं आयत है, लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानित बुलंद किया, मुझ पर ताज़ा तेल मला गया है। मुझे जंगली सांड और ताज़ा तेल का मतलब समझाएं। इन अल्फाज के क्या मानी है भाई यूसुफ? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, बाइबल मुकद्दस में सींग ताकत की अलामत है, और फिर लिखा है कि तूने मेरे सींगों को जंगली सांड के सींग की मानिंद बुलंद किया है, मुझ पर ताज़ा तेल मला गया है। और बाइबल में तेल रूहुल कुद्स की वाज़े तस्वीर है। और आए हम ज़बूर 75 की आखिरी आयत को देखते हैं। यहाँ लिखा है, और मैं शरीरों के सब सींग काट डालूंगा, लेकिन सादिक के सींग ऊंचे किए जाएंगे। रास्तबाजों की दो नुमायां खसूसियात हैं। पहली चीज उसकी ताकत है, और इसकी वजह क्या है? ताज़ा तेल, और ये रूहुल कुद्स है। लिखा है कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत जोर आवर हो जाओ, और जब रूहुल कुद्स हम में आकर बसता है तो हमें नया जोर बख्शता है। जी हाँ, नया जोर बख्शता वो है। जोर देता है और नया करता है। सही। अब मैं ज़बूर 93 शुरू करना चाहूँगा। आप हमें इसके उन्वान पर अपनी राय दें और ये किसके बारे में है। देखें, यहाँ पर ज़बूर का आगाज इससे हुआ कि खुदा सल्तनत करता है। मैं इसको यही उन्वान देता हूँ कि खुदा सल्तनत करता है। और मैं कहूँगा कि कोई ये सवाल कर सकता है कि वो आज भी सल्तनत करता है। दरअसल मेरा नहीं। सवाल है कि क्या वो बादशाह नहीं है? मैं कहूँगा कि दरअसल वो बादशाह है, और हम ये मुकाशवा के 11वें बाब और उसकी 17वीं आयत में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं, तूने अपनी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। और ये बात मुस्तकबिल में वाज़े होगी, और उस वक्त एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। और इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि खुदावंद ने दुनिया और शैतान को एक मौका दिया है कि वो अपना खेल खेल लें, लेकिन एक दिन खुदा का काम वाज़े होगा और वो अपनी अजमत और कुदरत के साथ सल्तनत करेगा। मुकाशवा 19 में लिखा है, खुदावंद हमारा कादर मुतलक खुदा बादशाही करता है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान सारी जमीन हों। पर उसके बादशाह होने की तमजीद होगी, बिल्कुल और जमीन पर भी ऐसा ही होगा जैसे आसमान पर होता है। सही। मैं चंद आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जी जरूर। खुदावंद सल्तनत करता है, वो शौकत से मुबल्लस है, खुदावंद कुदरत से मुबल्लस है, वो उससे कमर बसता है, इसलिए जहान कायम है और उसे जुम्बिश नहीं। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तो अज़ल से है। सैलाबों ने ऐ खुदावंद, सैलाबों ने शोर मचा रखा है, सैलाब मौजज़न हैं बहरों की आवाज़ से, समुंदर की ज़बरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंदो कादिर है। तेरी शहादतें बिल्कुल सच्ची हैं, ऐ खुदावंद अब्दुल आबाद के लिए कदूसियत तेरे घर को ज़ेबा है। उसने कहा कि खुदावंद ने बादशाही की है, तेरा तख्त कदीम से कायम है। हम जानते हैं कि मुस्तकबिल में ये होगा, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि ये कदीम से कायम है? देखें, खुदा बादशाह है और वो हर दौर में बादशाह है, लेकिन इसका नबूवती पहलू यही है कि वो वक्त आएगा जब और कुछ ना होगा और उसकी बादशाही होगी। और मैं कहूँगा कि खुदा ने अपने तमाम दुश्मनों को मौका दिया, मगर
غیر قوموں کے دور کے بعد اور شیطان کے چلے جانے کے بعد کچھ باقی نہ رہے گا سوائے اس قدیم تخت کے جو خدا کا تخت ہے، اور وہی ساری زمین پر ہوگا۔ بھائی یوسف، حالانکہ اس نے مسیح کی سلطنت اور اس کے قیام کی بات کی، پر تیسری آیت میں فرمایا سیلابوں نے، اے خداوند سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے۔ سیلاب معجزن ہے، اس نے سیلابوں کے شور اور لہروں کے شور کی بات کی۔ سیلاب معجزن ہے، یہ کب اور کہاں ہوگا؟ دراصل یہ مسیح کی بادشاہی سے پہلے ہے۔ سیلاب مسیح کے دشمنوں کی علامت ہے۔ آئیں یسایہ 59 پڑھتے ہیں، اور یہاں اس کی 19ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ دریا کے سیلاب کی طرح آئیں گے جو خداوند کے دم سے رواں ہوں، اور یسایہ 57 کی آخری آیت میں لکھا ہے لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہیں جو ہمیشہ معجزن اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے، اور میرا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ خدا کے دشمن چاہتے ہیں کہ اس کی بادشاہی آنے میں تاخیر ہو۔ آج ہم بھی یہی سب دیکھتے ہیں، سیلاب شور مچاتے ہیں اور معجزن ہیں، لہروں کی آواز بڑھتی ہے، اور میں کہوں گا کہ ان سب کو یہ پسند نہیں کہ خدا بادشاہی کرے، تو پھر کیا خدا بادشاہی نہیں کرے گا؟ مکاشفہ 11:17 میں مسیح کے لیے لکھا ہے، تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ موجودہ وقت میں سیلاب ہیں اور سیلاب معجزن ہیں، لیکن وقت آنے کو ہے جب یہ سارا شور ختم ہوگا اور صرف خدا اس کا نام ہوگا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کے آنے سے پہلے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہاں دور مشکل اور سخت ہوگا، مگر خداوند آئے گا تاکہ ان تمام منصوبوں کو ناکام کرے، کیونکہ ہمارا خداوند سچ میں قادر مطلق ہے۔ ابھی یہ سیلاب معجزن ہے، دشمنوں کے کام جاری ہیں، اس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے۔ مصیبت کے دور میں اس سب کی انتہا ہوگی جب تک مسیح نہ آئے۔ بالکل، مسیح آئے گا کہ سب موجوں اور لہروں کو ساکن کرے، اور زمین پر اس کی بادشاہی سے جی امن قائم ہو۔ بالکل۔ بھائی یوسف، یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ زبور 94 کی پہلی آیت ہے، خداوند اے انتقام لینے والے خدا۔ اس نے خداوند کو پکارنے کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کیوں کیا؟ انتقام لینے والے خدا، جی بالکل صحیح۔ یہ عنوان نسبتاً سخت ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ فصل کا خدا ہے، لہٰذا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ دیکھیں، بہت سے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ جب تک خدا فضل کا خدا ہے، وہ انتقام لینے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا کہ وہ فضل کا خدا ہے اور انتقام لینے والا خدا بھی ہے۔ اور رومیو کے 11ویں باب میں لکھا ہے، پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں، اور خدا کی مہربانی کہ تو اس پر مہربان رہا ہے۔ اور یسایہ 61ویں باب میں لکھا ہے، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اشتہار دوں۔ یہ فضل کا خدا ہے، اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ مجھے اس کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اس لیے اس کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ خدا کے مکاشفہ کا حصہ ہے۔ اور پھر آگے خدا کچھ یوں فرماتا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے اور بدلہ میں دوں گا، اور پھر اس کے آگے وہ کہتا ہے، زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ بائبل مقدس میں مکاشفہ میں یہ بات موجود ہے، لوگوں نے خدا کا ایک خاکہ قائم کیا اور وہ فضل کا خدا ہے، اس میں انتقام نہیں، اور یہ تصویر بھی درست نہیں کہ اس کی محبت میں پاکیزگی نہیں۔ بائبل مقدس ہرگز اس کی ذمہ دار نہیں، بلکہ خدا اس سب سے زیادہ ہے، اور انتقام لینا بھی خدا کے جلال کے کاموں میں سے ایک ہے۔ اور رومیو 9 میں لکھا ہے، اس نے بتایا کہ خدا غضب کے برتنوں کے ساتھ تحمل سے پیش آتا ہے، پس کیا تعجب ہے کہ اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے والا اور اپنی قدرت آشکار کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی بدولت رحم کے برتنوں کے ذریعے آشکار کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے۔ خدا کے جلال اور اس کی خصوصیات میں بدلہ اور غضب شامل ہے، عدالت شامل ہے، اور دوسری طرف خدا اپنا فضل ظاہر کرتا ہے
اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ابھی ہم سب فضل کے دور میں جی رہے ہیں، لیکن فضل کے دور کے خاتمے پر ایسا ہوگا اور ہمارے خدا کے بدلے کا دن آئے گا۔ اور لوکا 21 میں لکھا ہے، کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی، وہ انتقام لے گا۔ اور سامعین اس بات پر دھیان رکھیں، کیونکہ جو کوئی فضل کا انکار کرتا ہے اس کے لیے بعد میں انتقام ہے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ انتقام بھی خدا کے کاموں میں سے ایک ہے، اس کا تعلق عدالت سے ہے۔ وہی ساری زمین کی عدالت کرتا ہے، وہی جی کرتا ہے۔ صحیح، جب اس نے انتقام لینے والے خدا کی بات کی کہ وہ اٹھ کر زمین کی عدالت کرے گا، اس نے ان کی بات کی جن کی عدالت ہوئی۔ اس نے دوسری آیت میں کہا کہ وہ مغرور ہیں، کہ وہ شریر ہیں، لکھا ہے سب بدکار لاف زنی کرتے ہیں۔ اے خداوند، وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری میراث کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خداوند نہیں دیکھے گا اور یعقوب کا خدا خیال نہیں کرے گا۔ اس نے یہ بیان کیا کہ ان کے دل کا خیال ہے کہ خدا نہیں دیکھتا۔ اس پر اپنی رائے دیجیے۔ خدا عدالت نہیں کرے گا، دیندار خدا کا خوف مانتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بے دین لوگ مغرور اور شریر اور بدکار ہیں، بلکہ وہ قاتل ہیں۔ وہ بیواؤں کو قتل کرتے اور یتیموں کو مارتے ہیں، وہ قاتل ہیں۔ اور ہمیں اپنے آس پاس ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ آج لوگ یہ فریاد کرتے ہیں کہ خدا کا انصاف کہاں ہے اور حکومت کہاں ہے، اور ہم گلہ کرتے ہیں کہ اس نے ان شریروں کو اب تک زندہ کیوں رکھا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس کا شریروں کو ہلاک کرنا اس کی شفقت ہے، اور زبور 136 میں لکھا ہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سیون کے بادشاہ اور بسن کے بادشاہ اوج کو مارا، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس نے فرعون کو ہلاک کیا، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی شریروں کا ہلاک ہونا بھی خدا کی شفقت ہے۔ آج ہماری خواہش ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے دوبارہ کھولیں تو تمام شریروں کی ہلاکت ہو چکی ہو، پر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہم فضل کے دور میں جی رہے ہیں۔ لیکن فضل کے جلد ختم ہونے کے بعد سب شریر ہلاک ہوں گے، اور خداوند اپنی سلطنت کو گناہ اور بے دینی سے پاک کرے گا۔ اس زبور کی آیت ہے، اور کہتے ہیں کہ خداوند نہیں دیکھے گا اور یعقوب کا خدا خیال نہیں کرے گا۔ جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ نہیں دیکھ سکتا؟ کیا وہ جو قوموں کو تنبیہ کرتا ہے اور انسانوں کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا؟ خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں۔ اس کا انحصار خدا پر ہے۔ آپ خدا صحیح۔ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خدا صادق ہے، وہ راست ہے، وہ قادر ہے۔ اور پھر الیہو نے بھی یہی کہا۔ سو ہم خدا کی راست بازی اور اس کے رحم و کرم پر تکیہ کرتے ہیں۔ ہم خدا سے ڈرتے نہیں کیونکہ وہ عدل کرتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے۔ وہ اپنا کرم کرتا ہے اور ایمانداروں سے بھلائی کرتا، عدالت کرتا ہے، تاکہ ان کو شریروں سے بچائے جو توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں کان دیے، صحیح، وہ سنتا ہے۔ بالکل، اس نے اپنی بات کی، اس پر اپنی رائے دیں۔ اس نے پہلے شریر کی بات کی، پھر 17ویں آیت سے اس نے اپنی بات کی۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ بھائی یوسف، ان الفاظ پر اپنی رائے دیجیے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ کبھی کبھی ایمانداروں کو بھی فکریں گھیر لیتی ہیں، اور جب کبھی میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو خدا ان کا ازالہ کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اس کی سب سے خوبصورت تصویر دوسرے کرنتھیوں کے پہلے باب میں واضح دکھائی دیتی ہے، جہاں پالوس اپنی آزمائش کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے دکھ اور بوجھ اٹھایا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا کہ دوسرے کرنتھیوں کے پہلے باب میں 7 مرتبہ یہاں تسلی کو بیان کیا گیا۔ خدا فکریں آنے دیتا ہے پر وہ تسلی بھی دیتا ہے۔ پر ایسا کیوں؟
تاکہ ہم بھی انہیں تسلی دیں جو مشکل میں ہوں، اور اسی لیے جو تسلی خدا نے دی وہ اس لیے دی تاکہ ہم خدا کی تسلی کو پہچاننے کا ذریعہ بنیں۔ اور جب ہم آزمائش میں پڑنے والے سے تسلی بخش الفاظوں کو سنتے ہیں تو ہمیں اپناپن محسوس ہوتا ہے۔ جی، لوگ کہتے ہیں طبیب کے بجائے تجربہ کار سے پوچھیں۔ جب آپ صحیح۔ کسی ایسے شخص کو سنیں جو آپ کی طرح درد سے گزرا ہو تو اس سے آپ کی مدد ہوتی ہے۔ خداوند کی ہر طرح ہی ہمارے پہلو سے آزمائش ہوئی، اور یہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم جیسا ہمارے ساتھ ہو، اور وہ بھی انہی حالات سے گزرا ہو اور خداوند نے اسے تسلی دی ہو، اور اب وہ ہماری تسلی کا باعث بنے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں کی جانب بڑھیں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ اگر ایماندار بزرگی میں پھل لانا چاہیں تو ضروری ہے کہ خداوند کے گھر اور اس کے کلام میں اپنی جڑوں کو مضبوط رکھیں۔ صحیح۔ ہم نے صادق کی 2 خصوصیات دیکھی، وہ کھجور اور لبنان کے درخت کی مانند ہے۔ یہ فتح اور جلال کی نشانی ہے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے بنیں۔ مجھے خداوند کے بارے میں یہ پسند ہے کہ اس کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اس کا ایک ہی پہلو ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ صرف فضل کا خدا ہے، لیکن وہ انتقام لینے والا خدا بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دن کے شروع ہوتے ہی خداوند کی شفقت مانگے اور دن کے آخر میں دن بھر کے لیے اس کی وفاداری اور اس کے رحم کا شکر ادا کریں۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کو کا برکت بھی دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں آج آپ کو ایک وعدے کے متعلق بتاتا ہوں۔ خدا کی شفقت باطل نہیں ہوتی۔ جب سیلاب معجزن ہوں، بے شک وہ شور مچائیں، آپ نے گھبرانا نہیں۔ خداوند کے آنے تک وہ ایسے ہی رہیں گے، کیونکہ خدا قادر مطلق اور قادر خدا ہے۔ آپ جس بھی سیلاب سے گزریں، چاہے وہ شریروں کا سیلاب ہو، اگر شریر آپ سے جھگڑے، اگر آپ کسی بیماری سے لڑ رہے ہوں، اگر آپ اپنے حالات سے لڑ رہے ہوں، دشمنوں سے گھرے ہوئے ان سے لڑ رہے ہوں، جان لے خداوند قادر ہے۔ حتمی فیصلہ اس کے پاس ہے، وہ سب پر قابض ہے۔ خداوند جو بلندی پر ہے وہ قادر ہے۔ رات کی دہشت سے نہ ڈریں، سیلابوں سے نہ گھبرائیں، ظالموں کا خوف نہ مانیں، دہشت گردوں سے مت ڈریں، دشمنوں سے مت ڈریے، کیونکہ خداوند طاقتور ہے، خداوند قادر ہے، اور وہ اپنی قدرت سے اس تماشے کا خاتمہ کرے گا۔ فقط خداوند اور اس کا نام ہوگا۔ آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لي إيديك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لي إيديك. قلبي اتعلق بيك، انت كل ما ليا. قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية. قلبي اتعلق بيك، انت كل ما ليا. قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية. ملجئي وحصني، صخرتي القوية، وفرحي دوما فيك، وفرحي دوما. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو، میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.